नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक अगर हम मोहब्बत की नज़र से हम खोलेंगे और मोहब्बत की नज़र से हम देखेंगे और मोहब्बत की नज़र से हम तिलावत करेंगे तो हमें हर हर आयत में हर हर कलमे में अपने रब की बंदे के साथ मोहब्बत नजर आएगी। हर आयत में, हर सूरा में, हर लफ्ज में हमें ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और अल्लाह ताला ये तवक्को करता है कि मेरा बंदा गौर से इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, ताकि जिस मोहब्बत से मैं ये बात कर रहा हूँ और अपने बंदे तक पहुंचा रहा हूँ वो इसके दिल में उतर जाएगी, इसको समझ आ जाएगी। खूबसूरत कलाम अल्लाह ताला का मोहब्बत भरा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला का हमारी तरफ हमारे लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम है। ये हमारे लिए एक लव लेटर है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब महबूब तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया है। अब हमारा ये फर्ज है, हम तक तो पहुंच गया, हमारा ये फर्ज है कि हम इसको गौर से पढ़ें, हम इसमें गौर व फिक्र कर लें, हम इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आसान अरबी जुबान में है। अरबी जुबान मुश्किल नहीं है, लेकिन अरबी जुबान की वुसअत इतनी है कि एक एक लफ्ज से बहुत ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। वो हम उसका उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा नहीं कर सकते। उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा में अल्लाह ताला की कही हुई अपने बंदे तक पहुंचाई हुई वो बात समझ ही नहीं आ सकती जैसे खुद बंदा अरबी जुबान को समझे, इतना समझे, कोई रवानी से अरबी बोलने का नहीं, इतना समझे कि कुरान पाक की जुबान समझ आ जाए। और जब वो बंदा खुद अपनी नजरों से वो देखेगा और अपने हिसाब से उसको समझेगा, तब उसको समझ आएगी कि ये कैसा कलाम है। हर आयत वो अपने हिसाब से लेगा, हर आयत में वो बंदा अपने लिए मतलब निकालेगा कि ये तो अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा है, यही आयत तो मेरे लिए है, यही तो तुम्हारा मसला है, इसी मसले में तो मैं फंसी हुई थी अब तक और मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था, यही तो मैं चाहती थी। तो उसको खुद समझ आएगी कि ये अल्लाह ताला मुझसे, बस सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। जब आपको समझ आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला बस सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, बस ये कलाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ऐसी ही आयत मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे हर हर आयत में, हर हर कलमे में बस अल्लाह ताला की मोहब्बत ही नजर आती है। वो जैसे कहते हैं ना कि कलाम पाक को, इस कुरान मजीद को आप जिस नजर से खोलेंगे, जिस मकसद के लिए खोलेंगे, वही मकसद आपको नजर आएगा। अगर कोई मोहब्बत की नजर से खोलेगा और अपने लिए कोई राह रास्त ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको वही कुछ मिलेगा। अगर कोई कजी के लिए खोलेगा कि मुझे इसमें से अपने मतलब की चीजें मिल जाएं, मैं ये काम कर सकूं या मैं ये बात इस तरह कर सकूं, उसको वही कुछ मिलेगा। क्योंकि आयत इसकी ऐसी है कि जो जैसा मतलब लेना चाहे वो ले सकता है। लेकिन अगर हम हिदायत की नजर से हम इसको खोलेंगे और हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगेंगे, जैसे हम पहले ये दुआएं जो पढ़ लेते हैं, इसमें हम अल्लाह ताला की तरफ से हक और हिदायत ही मांगते हैं कि सीधा रास्ता दिखा, हक वाला रास्ता दिखा। और इस कलाम में जैसे तूने इसको नाजिल फरमाया है, इसका जो 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 फहम है वो फहम हमें अता कर, जो इसका मतलब है वही मतलब हमें समझा, ताकि हम खुद से कोई मतलब ना ले। तो जब हमें थोड़ी बहुत इसकी अरबी की समझ आ जाएगी, हम में से जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोई फर अंग्रेजी तो नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी समझ आती है। जब किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेजी की किताबें जब पढ़ते हैं, तो वो समझ उनको आता है कि हम मैं क्या पढ़ रही हूँ। क्योंकि पढ़े बगैर तो मतलब किताबें पढ़ने का कोई मकसद नहीं है ना, जब आपको समझ नहीं आता। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू बोल नहीं सकते, लेकिन उर्दू उनको समझ आती है। जब कोई बात करे तो वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, या वो रीड कर सकते हैं, मतलब उर्दू वो पढ़ सकते हैं। तो इतना ही बस समझना है आप लोगों ने, कि इतना कम से कम आप लोग समझे कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मतलब समझ आ जाए कि मतलब क्या है इसका, ये अल्लाह ताला मुझसे क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या फरमा रहे हैं। ऐसी ही खूबसूरत आयत आज मैंने, आज की क्लास के लिए मैंने उठाई है, जो कि एक और जगह पे अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है। मेरी कोशिश होती है
کہ میں قرآن پاک کے ہر آیت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن وہ آیات جس میں مجھے لگتا ہے کہ بالکل زیادہ دل کے قریب ہے وہ میں اٹھاؤں، آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، آپ لوگ بھی اس کو بار بار پڑھے، اس سے اپنے لیے راستہ نکالے، مطلب نکالے، آپ لوگ سمجھے اس کو۔ ایسی ہی آیات ہے سورہ زمر کی۔ سورہ زمر یہ 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ، لیکن یہ 24ویں آیت تک آ رہی، 24ویں پارے تک آ رہی ہے، فمن ازلم، اور اس کی آیت ہے 53 سے ہم پڑھیں گے۔ آیات میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کا مطلب سمجھاتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادیہ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، الذین، وہ جنہوں نے اسرفو، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر وہ زیادتی کر چکے، جو غلطیاں اور جو گناہ کر چکے۔ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے آپ پر ہی، اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اے میرے محبوب ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے آپ پر زیادتیاں کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، میرے گنہگار بندو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ کوئی اور ہے جو ہمارے گناہ بخش دے؟ کوئی اور ہے جس کی طرف ہم رجوع کر لیں؟ کوئی اور ہے جو ہم پر رحم فرمائے؟ تو اے میرے محبوب ہستی، میرے ان پیارے بندوں سے کہہ دو کہ جو غلطیاں، جو گناہ ساری زندگی بھی کرتے رہے ہیں، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ یہ شیطان بہکاتا ہے کہ تمہارے گناہ تو اتنے ہیں کہ تم پر تو رحمت ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کفر کی حالت میں مروانا چاہتا ہے۔ تو میرے ان سب بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اور میں سب کے سب جتنے گناہ ہو میں سب معاف کر دوں گا، اور میں ہی تو ہوں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنی رب کی طرف واپس تو پلٹو، انیبو رجوع کر لو، لوٹ جاؤ، واپس پلٹو، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ کہیں اور تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کہیں اور تمہیں معافی نہیں ملے گی، صرف اور صرف اپنی رب کی طرف، اپنی رب کی طرف پلٹ کر تو دیکھو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور فرما بردار ہو جاؤ، اسلمو جیسے اسلام سے ہے، فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا کہاں مان لو، اسی کی طرف، اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائیں، تمہاری گناہوں کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب آ جائیں۔ ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم کہیں سے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ تم پر تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہم پر جو کچھ بھی آتا ہے، جو سختیاں آتی ہیں، جس عذاب میں ہم پھنستے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنے خطائیں ہوتی ہیں، جس کا ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ہم سوچتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، اور انہی گناہوں اور انہی خطاؤں کی وجہ سے اور انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر کبھی ایک طرح کی آزمائش آتی ہے، کبھی دوسری طرح کی آزمائش آتی ہے، اور ہماری ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرے علاوہ کہیں اور تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری طرف سے ہی آئے ہو، میری طرف ہی واپس آنا ہے، جب آنا ہی میری طرف ہے تو پھر اس دنیا میں یہ تھوڑے سے وقت میں کہاں بھاگتے پھر رہے ہو، میری طرف آ جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرا کہاں مان لو اس سے پہلے کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائیں، اور تم کہیں سے بھی کوئی مدد کے لیے تم پکارو گے لیکن مدد نہ آئے گی۔ وَاتَّبِعُوا، پھر کیا فرماتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، فالو کرو بہترین کی جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے، اس میں سے جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سے بہترین کی تم پیروی کرو، جو سب سے اچھی باتیں ہیں۔ جو ایک تو ہوتا ہے صرف فالو کرنا، سب فالو کر رہے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، کس چیز سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، کون سی ایسی بات ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کے وہ محسنین میں شامل ہو جاؤں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کرو، وہ درجہ کون سا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت کام کون سا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، جو سب سے خوبصورت کام ہے، جو بہترین احسن ہے، اس کی پیروی کرو، جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، بغتۃ کہتے ہیں اچانک، اس سے پہلے کہ کوئی عذاب تم پر اچانک آ جائے، یہ عذاب قیامت کی طرف اشارہ ہے، جو پہلے عذاب ہے وہ اس دنیا میں، جیسے یہاں پہ بتایا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یہ دنیاوی عذاب کہ یہاں پہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں کہیں کوئی مدد نہ ملے، اور پھر فرماتے ہیں کہ بہترین کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ قیامت کی گھڑی آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ قیامت آ گئی ہے اور تم ایسے ہی اس دنیا میں مشغول ہو، تو اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تابع کر لو اپنے رب کے، کیونکہ ہم نے جانا ہی اسی کی طرف ہے، اسی سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، جہاں انسان نے واپس جانا ہوتا ہے وہاں سے بھاگ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں، کہیں اور جا سکتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ ان میں 4 چیزیں اگر ہائی لائٹ کر لے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جیسے وہاں جاؤ، ادھر آؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کو ہائی لائٹ کر لے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ، اسی کی طرف اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، 4 چیزیں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جو تمہاری خطائیں ہیں، تمہارے گناہ ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، لیکن کیسے؟ میری طرف رجوع کر کے کہ یا اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اظہار کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جو بھی گناہ ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، کسی اور کے سامنے ہم رکھ ہی نہیں سکتے، کسی اور کے سامنے ہم اگر رکھیں گے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کوئی ہم سے ملنا نہیں پسند کرے گا، کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے بارے میں ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کہ یہ فلاں اس نے یہ گناہ کیا تھا اب میں نے رزق نہیں دینا، تم پانی پی کر تو دیکھو، تم میری نافرمانی کر رہے ہو، تم کھانا کھا کے تو دیکھو، تم سکون سے گھر میں رہ کر تو دیکھو۔ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، ہمیں کسی کے بارے میں تھوڑی سی کوئی برائی پتہ چل جائے، کوئی خطا، کوئی گناہ، ہم تو زندگی بھر معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، اور کس کے ذریعے بتا رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ وانیبوا الی ربکم واسلموا له واتبعوا احسنا، یہ 4 چیزیں یاد کر لے، لکھ لے،
کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ سے غلطی ہو بس یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن کیسے رجوع کر کے پلٹو تو صحیح، معافی تو مانگو، کہو تو صحیح کہ میرے رب میری تو کوئی اور جگہ ہے نہیں، بھاگ بھاگ کے میں کہاں جاؤں گا، کس سے اپنا سارا کچھ کہوں، تو ہی ہے سننے والا بھی، معاف کرنے والا بھی، رحمت کرنے والا بھی، عطا کرنے والا بھی۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنا بہترین عطا کر، یہ دعا مانگ لیا کرے۔ آگے پھر کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندو یہ سب کچھ کر لو جو 4 چیزیں بتائی ہیں، اس سے پہلے کہ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ کہیں یا حسرتا، اے افسوس، ہائے حسرت، جو ہم کہتے ہیں نا جیسے ہائے افسوس یہ کیا ہوا، یہ کیا کیا میں نے، یہ کیسی غلطی ہو گئی مجھ سے، تو یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں، فی جنب اللہ، اللہ تعالیٰ کے حق میں نے کیا کمی کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں ہی تو مذاق اڑانے والے میں سے تھا، اپنے دین کی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین، یا اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں تو مذاق اڑا رہا تھا کہ اچھا یہ تو ایسے ہی بس ہنسی مذاق ہے، یہی دنیا ہی تو سب کچھ ہے، اس دنیا کا سکون ہی تو سب کچھ ہے، تو میں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی، اس کا کہاں ہی نہیں مانا۔ پھر یا او تقولو، یا وہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، لو کاش کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں، او تقولا حین تری العذاب، یا وہ کہیں جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لے، او تقولا یا وہ کہیں حین جس وقت تری العذاب وہ عذاب دیکھے، لو ان لی یہ عذاب جیسے قیامت آ جائیں پھر اس وقت تو بندہ کہے گا کہ میرا سب کچھ لے لو، سب کچھ ہو گئی کیا اس کے پاس، لو ان لی کرتن، کاش ایک دفعہ میرے لیے ہوتا واپس پلٹنا، کرتن ایک بار پلٹنا ہوتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو پھر میں بھی محسنین میں سے ہوتا، میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، کاش ایک دفعہ میرے لیے پلٹنا ہوتا۔ پھر ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تحقیق تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میرا یہ کلام آیا تھا، اسی کلام کے ذریعے میں نے اپنی ساری باتیں میرے بندے تجھ تک پہنچائی تھی، میرا محبوب ترین بندہ تجھ تک یہ کلام لے کے آیا تھا، یہی تو میری باتیں تھی، میں نے ڈائریکٹ تو نیچے نہیں اترنا تھا، یہی سب کچھ تو تھا اسی میں، اپنا سارا کچھ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسی زندگی گزارنی ہے، ہوگا کیا اس دنیا میں، کیا کرنا ہے، پھر واپس پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر کیا ہوگا، یہ سارا کچھ میں نے اسی کتاب میں تو تمہیں بھیجی تھی، فَكَذَّبْتَ بِهَا تو تو نے جھٹلا دیا اسے، تو نے کھولا ہی نہیں، کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی، جتنی عمر تمہیں دی تھی 50 60 70 سالہ، اس میں تم نے اتنی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت بھرا پیغام بھیجا ہے، میں کھول کے تو دیکھوں، میں سمجھنے کی کوشش تو کروں کہ ہے کیا اس میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے کرنا کیا ہے، وَاسْتَكْبَرْتَ اور تکبر کیا تو نے، میرے بندے تو نے تکبر کیا، میری کتاب کو نہ کھول کر تو نے تکبر کیا، تو نے خود کو بڑا سمجھا، تو نے یہ سمجھا کہ تو بہت بڑا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی تو نے کیسے گزارنی ہے، تجھے پتا ہے کہ تو نے زندگی میں کرنا کیا ہے، تجھے پتا ہے کہ دنیا میں تو نے کتنا آگے جانا ہے، وَاسْتَكْبَرْتَ میری آیات سے، میرے کلام سے تو نے تکبر کیا، میرے کلام کو تو نے غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کر سب سے اوپر جگہ پہ رکھ دیا، اور تو دنیا میں گم ہو گیا، اور دنیاوی کتابیں تمہارے سامنے تھی، وَاسْتَكْبَرْتَ تکبر کیا، میری کتاب کو نہ کھول کر، اس کی طرف توجہ نہ کر، اس کا حق ادا نہ کر کے تو نے تکبر کیا ہے میرے بندے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تا ہی تو انکاروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے تھا، کافر کس کو کہتے ہیں، جو انکار کرے، کس بات کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کافر اس کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ کافر ہی ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تو نے میری آیات جھٹلا دی، تو نے تکبر کیا میری آیات کے ساتھ، آیات کہاں پہ آئی ہے، اس کلام میں آئی ہے، اس کلام پاک میں،
انہی آیات میں اگر آپ یہ افسوس والی چیزیں ہائی لائٹ کر دے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی اور میں مذاق اڑا رہا تھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ بس ایسے ہی ہے، یہ جو بتانے والے ہیں یہ فارغ ہے، بہت وقت ہے ان کے پاس، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ فارغ ہے، ان کو زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کلام کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت ساروں کا ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ فارغ ہے، ان کے پاس تو بس یہی باتیں ہیں، کچھ اور ہے نہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق اڑانا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے۔ یا پھر کیا کہے گا؟ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسی کتاب کے ذریعے سے تو ہدایت ملے گی۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم راستہ مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تیری کرم اور نوازشیں تھی۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ آگے پورا قرآن پاک آگے سے جو سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ تو ہدایت مانگ رہا تھا، یہ ہے ہدایت، یہ کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں ہے تیری ہدایت کا ذریعہ، یہی ہدایت ہے، تو مانگ رہا تھا نا، تجھے ہدایت چاہیے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے تو یہ سیدھا ایسا راستہ ہے کہ اس دنیا میں بھی کبھی خوار نہیں ہوں گے، اور یہی سیدھا راستہ سیدھا جا کے انشاءاللہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اسی آیت کو ساتھ پڑھیں، بلا قد جاءتک آیاتی، آئی تھی نا میرے پاس آیات، تیرے پاس میری آیات آئی تھی نا، میرا کلام آیا تھا، وہی تو ہدایت کا ذریعہ تھا۔ یا پھر بندہ کہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ، کاش ایک دفعہ میرے لیے واپس پلٹنا ہوتا۔ ہمارے ہوتے ہوئے قیامت آئے یا نہ آئے، جو بندہ مر جاتا ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہی تو اس پر قیامت ہے، بس قیامت کی گھڑی وہی تو ہے، جب اس کا رشتہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو وہی تو قیامت ہے اس بندے کے لیے، جو مر جاتا ہے اس کے لیے وہی قیامت ہے بس۔ تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا بھائی قیامت تو ابھی بہت دور ہے، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں بھی کہاں قیامت آئے گی، ابھی اتنا عرصہ ہو گیا، قیامت ابھی بہت دور ہے۔ قیامت یہ نہیں ہے، قیامت یہ ہے بس آپ مر گئے، آپ کا خاتمہ ہو گیا، یہ قیامت ہی قیامت ہے، ہمارے لیے قیامت ہی ہے نا۔ اور پہلا مرحلہ اس کا موت کی سختی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کا قبر کا عذاب ہے، قبر کی سختی ہے۔ اس سے اگر ہم بچ گئے تو امید ہے کہ ہم آخرت میں بھی جو حساب کتاب ہے اس سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے یہی وقت ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ ہم جتنا بھی کہیں کاش میرے بس میں ہوتا، میں ایک دفعہ پلٹ جاتا، جیسے اس کو آپ ایسے لے لے، آخرت کو اگر چھوڑ دے، لو ان لی کرۃ، اس کو چھوڑ دے نا، ابھی جتنی زندگی گزر چکی ہے، ہمارا آخری وقت قریب آ جائے، یا ہم بالکل عبادت کے قابل نہ رہیں اور ہم کہیں کاش میں ایک دفعہ واپس پلٹ جاتی، مجھے جوانی دوبارہ مل جاتی، میں وہ اس دور میں چلی جاتی تو میں یہ کرتی، میں یہ کرتی، میں یہ کرتی، اس کو اس طرح لے لے۔ وہ واپس پلٹنا تو ہے نہیں، ہم واپس تو نہیں جا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اوپر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن رحمت سے کب نا امید نہیں ہونا، وانیبوا الی ربکم، جب ہم رجوع کریں گے تب، یہ نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، ہم نافرمانی کی زندگی گزارتے جائیں اور ہم کہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جب آخرت آئے گی تب دیکھ لیں گے، آخری وقت ہوگا پھر اس وقت میں توبہ کر لوں گی۔ اس نیت سے اگر ہم کریں گے اور اس نیت سے اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، اس طرح بخشش نہیں ہوگی۔ ہم سے جانے انجانے میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مایوس مت ہونا، کہ تمہیں یہ لگے کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے،
موت سے پہلے پہلے تم رجوع کر لو، تم توبہ استغفار کر لو، اپنی ایک ایک غلطی، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اس پر معافی مانگو، اور پھر اس کے بعد جتنا وقت ہو اس میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کر لو، تابع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ. یا اللہ مجھ سے جو کچھ ہو چکا وہ غلطیاں تو میری معاف فرما دے، اب آگے سے میں نے نیت کر لے کہ اب آگے سے میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تیری ناراضگی ہو، جس سے تو ناراض ہو جائے. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اب آئندہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں تیری نافرمانی ہو. اور پھر میری کوشش ہوگی، میری کوشش ہے کہ میں بہترین کی پیروی کروں اور تو مجھے ہدایت کے راستے پر چلا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں، میں تیرے بتائے ہوئے راستے میں سے بہترین کا انتخاب کروں. میری مدد کرنا میرے رب. تو کہتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری مدد کرنا. میں نے نیت میں نے کر لی ہے، اب میری مدد کرنا. یہ اس کا 53 سے لے کر 59 تک اس کے آپ 2 پارٹس کر لیں. یہ آخری آیت تو بالکل اس کو الگ کر دینا، اس کو تو پورا ہائی لائٹ کر لے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الکافرین. اس سے پہلے پہلے جو آیات ہے اس کو 2 پارٹس اس کے ہیں. ایک تو اوپر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور نیچے کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے کہ تو ایسے افسوس کرے، اس سے پہلے پہلے میری طرف آ جانا کہ تو کہیں یا حسرتا، لو 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 میں ہے کاش میں اس دور میں واپس چلی جاتی. خود سے ایسے ہی بولے کاش میں اس دور میں واپس چلی جاتی، کاش مجھے ایک موقع مل جاتا، کاش میں. ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کریں، ضرور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے کاش میں وہ ایسا نہ کرتی، یہ میں نے کیا کیا، یہ ظلم کیا میں نے خود پر، میں فلاں فلاں کی نہ مانتی، اس نے مجھے بھٹکا دیا، غلط راستے پہ لگا دیا، کاش میرے لیے ایک دفعہ واپس پلٹنا ہوتا تو میں یہ نہ کرتی، جتنی غلطیاں مجھ سے ہوئی وہ سب میں ٹھیک کرتی. یہ ہم کہتے ہیں نا ہر وقت، تو ابھی یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. وَأَنِيبُوا وَأَسْلِمُوا وَاتَّبِعُوا، یہ بس ہم نے یاد رکھنا ہے، یہی وقت ہے. اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے تو ہم آگے جب بالکل اینڈ ہو جائیں تو اس اینڈ کے یا حسرتا اور لو سے ہم بچ جائیں گے. اگر ہم ابھی کیا کر لیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ. یہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے دے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اس سے پہلے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسا جواب سننے کو ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی طرف تو قیامت کے روز دیکھنا بھی نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات، میں تو دیکھوں گا بھی نہیں ان کی طرف، میں پہچانوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں اس نے میری آیات کو نہیں پہچانا، مجھے نہیں پہچانا، تو وہ دن تو میرا ہوگا، اس دن تو میں نے اس کو پہچاننا ہی نہیں ہے، میں تو بات ہی نہیں کروں گا، دیکھوں گا ہی نہیں ایسے لوگوں کی طرف. اس وقت سے بچنے کے لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس. ان آیات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اس کو بار بار پڑھ لیا کریں. یہ ہمیں مایوسی کی طرف جانے سے بھی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس بھی دلاتے ہیں، اور ایک امید بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور آگے سے ہمیں تھوڑا سا ڈراوا بھی نظر آتا ہے کہ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے یہ اوپر والی جو باتیں ہیں یہ میں پوری کر لوں. ہم نے عمل بھی کرنا ہے، ہم نے نیت بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ہمارے لیے راستے آسان کرے گا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا. نیت کیے بغیر، کوشش کیے بغیر بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بس خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے رہا ہدایت. ہدایت ایسے نہیں ملتی، ہدایت طلب سے ملتی ہے، تڑپ سے ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر وہ تڑپ دیکھتا ہے پھر وہ ہدایت دیتا ہے، پھر وہ راستے بھی کھولتا ہے، اور کچھ وقت تک اس کے تڑپ میں اضافہ بھی کرتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کیورس ہے میری طرف آنے کے لیے، میرے بارے میں جاننے کے لیے، اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے، یہ کتنا چاہتا ہے مجھے کہ میں جان لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہم سے، جو ہمیں سارا کچھ اس کلام میں بتا دیا، اس کلام کے ذریعے ہمیں سارا کچھ بتا دیا کہ میرے بندو تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تم نے اس سے بچنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. پھر اس کی محبت کا حق ہم نے ادا کرنا ہے. اور محبت کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کلام کو سمجھ کر. جو محبت بھرا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے لیے بھیجا ہے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تبھی تو ہمیں سمجھ آئے گی. اس کو سمجھے بغیر ہم زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہ مواقع فراہم کرے جس سے ہم اس کلام کو بہترین طریقے سے ہم سمجھ سکے، پھر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکے، اور پھر ہم اس کا جو حق ہے کہ ہم پھر اس کو پھیلا بھی سکیں. کیونکہ یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں. اب یہ جب میں تلاوت کرتی ہوں تو میرا اسی وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں بتا دوں پوری دنیا کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب جب میں تلاوت کرتی ہوں تو ایسی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت بھرے پیغامات میں ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ یہ میں نے بتانا ہے اپنی کلاس میں نے یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، تاکہ ان سب کے دل میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت جڑ پکڑ لے. پھر انشاءاللہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں گے. وہ تڑپ پیدا ہوگی جس سے وہ اس کلام کو سمجھیں گے، اور کلام کو سمجھ لیا تو بس پھر زندگی بن گئی. یہ زندگی بھی اور وہ دنیا بھی جو اخروی دنیا ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور اسی محبت سے اس کلام پاک کو کھولا کریں تاکہ آپ کو اسی طرح سمجھ آ جائیں. اور کوشش کرنی ہے کہ بس اتنی بس عربی آپ سمجھ لے کہ یہ اب جیسے یہ آیات جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی تفسیر دیکھ لے، کوئی بھی ترجمے کا وہ سارا کچھ دیکھ لے، آپ کو صرف ایک لفظی معنی ملے گا جو اس کا مطلب ہے یا جو اس کے معنی ہے. اب جیسے میں نے اپنے حساب سے جو میں سمجھی ہوں ان آیات کو، یہ ایسی تفسیر آپ کو ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی نہ ملے اور آپ کہیں کہ پتہ نہیں میم کیا بتا رہی تھی. اب یہ میں نے ان آیات کو میں نے سمجھ لیا، اب میں اپنی زبان میں اپنی محبت سے میں اس کو ایسے ہی میں نے ایکسپلین کیا کہ جیسے ایک بندہ یوں سمجھے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. یہ ایسے ہی جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اتنی عربی کی کہ آپ اس کے معنی نکال سکیں گے، پھر آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھیں گے. میں جب اللہ تعالیٰ کا کلام میں پڑھتی ہوں تو میں اس کو کسی کی نظر سے نہیں دیکھتی، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بس میرے لیے ہی اتاری ہے، اور میں اس میں سے وہ سارے معنی نکالتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. یہ ایسے ہی آپ بھی انشاءاللہ اتنی عربی آپ کو سمجھ آ جائیں کہ اس کا مطلب آپ سمجھ لے، پھر اس کو اپنی زبان میں آپ اس محبت کو آپ لے سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہو، کوئی بھی ہو، ماں اپنے بچوں سے کرے، میاں اپنی بیوی سے کرے، بچے ماں باپ سے کرے، جو بھی محبت کے رشتے ہوتے ہیں اس میں جو بندہ اس سے اظہار کرتا ہے وہ جو اپنی لینگویج میں اپنی زبان میں کرتا ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے نہیں کر سکتے. ٹرانسلیٹ کر کے آپ اس میں وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہوتی جو اپنی زبان میں بیان کرنے کا جو جیسے جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی یوں سمجھے کہ اس کی شیرینی کچھ اور ہوتی، اس میں گہرائی ہوتی ہے. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے اگلے کو بتا بھی دیتے وہ صرف ٹرانسلیشن ہے، اس سے آپ وہ ڈیپتھ نہیں لے سکتے. بس اتنی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو یہ عربی بولنے کا کوئی نہیں کہتا، بس آپ کو صرف یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، آپ خود اس کو سمجھ سکے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی. یہ سفر ہمارا شروع ہوا ہے اور کوشش میری ہے انشاءاللہ کہ اتنا آپ کو سمجھ آ جائیں کہ آپ اس کو خود پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے. اور محنت بس کرنی ہے، وقت نکالنا ہے. بس ایسا نہیں ہے کہ وقت نکالے بغیر سارا کچھ ہوگا. وقت نکالیں گے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا اور ہمارے لیے راستے بھی آسان کرے گا. نیت ہونی چاہیے، نیت سے اجر لکھا جاتا ہے. جب نیت ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جاتا ہے. اگر اس دوران ہمیں یا آگے مشکلات آ گئی یا ہمیں موت آ گئی، ہم چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، تو وہ ہمارا اجر لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے کہ بس اس نے نیت کر لی تھی اور یہ میرے راستے میں چل پڑا تھا.
تو اتنا ہی اجر جیسے ہماری نیت ہوتی ہے اس حساب سے ہمارا اجر لکھا جاتا ہے. نیت کر لے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ آپ کے اوقات میں برکت ڈالے, تاکہ آپ جتنا وقت دنیا کو دیتے ہیں اتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنایا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جس محبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بھیجا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, ہم اس محبت کا حق ادا کر سکیں. پورا تو نہیں ادا کر سکتے, لیکن تھوڑا بہت اتنا ادا کر سکیں تاکہ ہم آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں, بس وہ ہمیں پہچان لے. اتنا ہم حق ادا کر لے تاکہ وہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پہچان لے کہ ہاں یہ میرا وہی بندہ ہے جو مجھے دنیا میں یاد کرتا تھا, میرے کلام کو پڑھتا تھا, کوشش کرتا تھا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.